अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। कराची के इलाके अब्दयाबाद में एक अफसोसनाक जो मामला है वो सामने आया, जिसके हवाले से जब ख़बरें आईं कि जनाब 25, 17 और 18 गालिबन इन उम्रों की जो लड़कियां हैं उनके गले काट कर उनको जो है वो कत्ल कर दिया गया, जबकि इस वाक़े के अंदर जो मुश्तबा मशकूक करार दिया गया था पुलिस की जानिब से, मामू वो भी ज़ख्मी और साथ साथ एक बहुत ही कम उम्र बच्ची भी ज़ख्मी हो गई, जिन्होंने इब्तिदाई तौर पर पुलिस को बयानात दिए। ये मामला एक वहशत तारी करता है। ये मामला पहला नहीं और बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि शायद ये आखिरी नहीं। ये वाक़यात की तादाद क्यों बढ़ रही है और इसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दामात उठाए जा रहे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। शाहीना अली साहिबा सूबाई वज़ीर हैं, उन्होंने मुझे ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मैडम। पहले तो इस अहवाल बताइएगा, क्योंकि आपने नोटिस लिया, एसएसपी से भी जानकारी यकीनी तौर पर आपने ली होगी। ओवरऑल ये क्या मामला है, क्या चीज़ें सामने आई हैं, कि वजूहात क्या ठहरी? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। आपने आज के बिल्कुल ही अहम इशू को जो है ना अपने प्रोग्राम में उठाया है। जी बिल्कुल, ये वाकया जैसे ही मुझे पता चला, मैंने एसएसपी से राब्ता करके वो जाए वक़ुआ पे पहुंचे हैं। वहां पे 2 जख्मी, एक उस घर की बच्ची है और एक किराएदार है प्रिया। जब प्रिया ने शोर की आवाजें जब सुनी, वो भागती में इनके घर पर गई और तो उसके जो मामू हैं उसने इस पे भी हमला कर दिया, प्रिया पर भी। और प्रिया भी जो है वो जख्मी है। अब वो जो बच्ची है वो बच्ची भी जख्मी हालत में। सिर्फ उसने ये बताया कि ये हमारे मामू हैं और मामू ने ही मारा है, क्योंकि मुझे भी मारने की कोशिश की, मैं भाग गई और मैं बच गई। और बच्ची की कंडीशन ऐसी थी, तुम सोचो एक बच्ची के सामने इस तरह का वाकया हो तो वो रूह कांप किस जाती है शाहीना कंडीशन साहिबा, में। रूह कांप जी जाती है। बिल्कुल, हम सोच नहीं सकते कि बच्चे के सामने हम किसी को जोर से डांट नहीं सकते हैं। वो पूरी सी बच्ची बेचारी बिल्कुल सहम गई और बहुत घबरा रही थी, ट्रामा में थी वो। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्ची पहले रिलैक्स हो जाए, स्टिचेस लगे हैं उसके गले पे। और जो मामू है इनका, जो मुजरिम है, उसको पुलिस ने अपनी कस्टडी में लेके हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया है। अच्छा मैडम, ये क्योंकि भी बात इनको सामने आई थी मारने शाहीना के साहिबा बाद के एक जी तरफ तो ये 3 लड़कियों को जो गले काटे गए, उसके बाद यही मामू हैं जिन्होंने अपने आप को भी खुदकुशी करने की जी कोशिश जी की। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल राइट कह रहे हैं, बिल्कुल सही। देखिए, जब इन तीनों को मारने के बाद, वो तो उस बच्ची की खुशकिस्मती थी जो वो बच गई है, वो तो उसको भी मारना चाह रहा था। जब इनको मारने के बाद इसने खुद सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन ये बच गए। और इसकी कंडीशन भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, जो जिसने मर्डर किए हैं मामू ने। तो वो भी पुलिस कस्टडी में और हॉस्पिटल में हमने इसको शिफ्ट कर दिया है, ताकि पहले उसका इलाज हो और उससे हम पूछें कि इतनी बड़ी इसमें इस तरह की हरकत शाहीना साहिबा, क्यों इब्तिदाई की। तौर पे क्या लग रहा है, आपकी पुलिस से भी बात हुई है, क्या लग देखिए, रहा है कि क्या ये कोई फैमिली की बेरोजगारी कोई का मामला है, फैमिली कोई और मामला नहीं है? नहीं फैमिली की कोई नाचाकी थी, अब ये पता नहीं चल रहा। अब जैसे प्रिया है, प्रिया उस मौके पे पहुंची है, वो भी जख्मी है ना। फिर मैंने ये किया है कि अभी वो हॉस्पिटल में है, ये रिलैक्स हो जाए। सुबह मैं खुद भी जाऊंगी, एसएसपी के साथ हम मुलाकात करेंगे और उनसे पूछेंगे, मजीद तहकीकात जो है वो कर रहे हैं। और आस पड़ोस के लोगों से भी पूछा गया है, वो कह रहे हैं इस तरह की कोई बात पहले थी नहीं यहाँ पे कि इस तरह से कोई मामू आके इनको मारे, और बहुत अच्छे लोग, शरीफ लोग थे, इससे पहले कोई इस तरह का वाकया हुआ नहीं है। तो हमने कहा पूरी डीपली तहकीकात करते हैं, क्योंकि आपको पता है जो प्रिया है और वो छोटी जो बच्ची है, वो दोनों अभी इस कंडीशन में है, वो ज्यादा बात नहीं कर सके। तो हमने कहा इनको रिलैक्स रखेंगे, फिर ताकि इनकी स्टिचेस भी लग गए हैं, ये जरा रिलैक्स हो, इनकी ट्रीटमेंट हो। फिर कल हम इस पे फिर मजीद डिटेल में बात कर लेंगे कि आया ये मामला शुरू कहाँ से हुआ। शाहीना अली साहिबा, ये भी ज़रा अर्ज़ कर दिएगा कि हम ये देख रहे हैं कि इस्लामाबाद से कभी खबर आती है कि जी किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को गोली मार दी गई, कभी ये खबर मिलती है कि जी शौहर ने बीवी को मार दिया, कभी शक व शुबात के मामलात उसके पीछे निकलते हैं, कभी नज़र आता है कि जी बेरोज़गारी की वजह से बच्चों के ऊपर जो है वो छुरियाँ चल गई। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें बहुत ही कर्बनाक मनाजिर देखने को मिलते हैं,
جو وہاں اس سپاٹ پر پہنچتا ہے، اور جب یہ خبریں پہنچتی ہیں جن کے پاس تو روح کانپ جاتی ہے۔ اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب اب رپورٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اور تکلیف دہ مناظر سامنے آتے ہیں، تکلیف دہ کہانیاں پھر پیچھے سے نکلتی ہیں، آپ اس کو آپ پھر روکنے کے دیکھ لیے کیا لیں اقدامات کہ اٹھائے جا رہے ہیں؟ لیکن آپ دیکھ لیں میڈیا میں بھی کچھ ایسے ڈرامے چلتے ہیں جو نہیں چلنے چاہیے۔ مطلب آپ کہتی ہیں اور قصوروار آپ دیکھیں، بیسیکلی یہ جو میڈیا ہے وہ ہے؟ آپ سوچیں نہیں، میں نہیں کہوں گی کہ پورا بلیم اس میڈیا کا ہے۔ ہاں آپ اپنے ٹائم پہ سوچیں، اپنے بچپن میں سوچیں، جب آپ ڈرامے دیکھتے تھے وہاں سے کیا سبق سیکھتے تھے۔ اور سوری ٹو سے آج کل کے جو ڈرامے کچھ ایسے ہیں، سب کو نہیں کہوں گی، ایک دو ڈرامے ایسے ہیں آپ ان کو دیکھیں، آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنا پسند نہیں کرو گے۔ تو میڈم ان ہمیں پروڈیوسرز کو پکڑنے کے ڈراما بھی لیے ایسے ان کو دکھانے چاہیے، میڈم دیکھیں ایسے میڈم، دکھانے ہاں چاہیے کہ وہ دیکھیں تو ان سے ان کو سبق حاصل ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہے نا کمیونٹی بیس پہ جا کے اویئرنیس کیمپین اسٹارٹ کریں گے۔ ایک تو یہاں وہاں کی باتیں سن کے لوگ جو ہے نا ایک دم سے ہائپر ہو جاتے ہیں، ان کو پہلے معاملے کو دیکھنا چاہیے، اس کی تحقیقات کرنی چاہیے۔ باہر کا غصہ ہمیشہ گھر کی عورت پر کیوں نکالی جاتی ہے؟ چائنہ صاحبہ اگر میں کسی وجہ یہ سے عرض بے کر روزگاری ہے رہا ہوں کہ تو اگر مان لیا جائے، اس میں عورت کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا۔ اچھا شائنہ صاحبہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ جناب ٹھیک ہے جی پروڈیوسر ڈائریکٹرز، تو اس کی بھی روک تھام، اس کا بھی سینسر بورڈ موجود ہے، اس کے لیے بھی قوانین موجود ہیں، اس کے لیے بھی وہ پراپر تمام چیزیں ایک تھرو پراپر چینل ہو کر جو ہے وہ آگے جاتی ہے اور پھر آن ایئر ہوتی ہے، پیمرا ہے اور دیگر دیکھیے ادارے ہیں، تو نہیں آپ نہیں بالکل، سمجھتی کہ وہاں پر کوئی ہم کمی ہے؟ لوگ انشاءاللہ نہیں، میں نے یہ واقعہ ایک دو واقعہ ایسے آئے ہیں، اس کے بعد ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم بیٹھ کے میڈیا کے ذریعے بہت سارے ایڈورٹائزمنٹ چلتے ہیں، لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں، ہم اس اویئرنیس کیمپین کو میڈیا کے ذریعے بھی چلائیں گے، ہم ایف ایم والوں کو بھی وہ دیں گے تاکہ ہر کسی کو مدد کے لیے جو ہمارا ہیلپ لائن نمبر ہے 1094 سب کو اس کی آگاہی ہو، ہم اس کی ایڈورٹائزمنٹ کریں گے تاکہ جو ہماری بہنیں، جو خواتین ہم تک پہنچنا چاہیں وہ ہم تک پہنچے۔ نہیں اس کیسے پہ پہنچے اس نا طرح کے میڈم، یہی تو یہ چڑیوں مسئلہ کے وار نہ ہو۔ شائنہ صاحبہ بہت اچھی میں بات آپ کو ایک لگتی ہے، بات آپ بتاؤں لوگ میری بہت اچھا بھائی، کام کرتے ہیں، مگر بہت نیچے سارے، گراؤنڈ پہ ایسی چیزیں آپ نہیں ہوتی۔ یقین مانیں میرے بھائی، آپ یقین مانیں، آپ میرے آفس کل آ جائیں، آپ مجھ سے ٹائم لیے بغیر میرے آفس آ جائیں، میں نے اپنے آفس کے اندر ہی کمپلین سیل کھولا ہے، اور آپ دیکھیں کتنی خواتین دن میں ہمارے پاس آتی ہیں، میڈم ذرا بتا دیں اس پروگرام کے ذریعے آفس اور کہاں ہے؟ شائنہ کتنوں کو صاحبہ ہم نے میں چاہتا ریسکیو ہوں، میں کیا ہے۔ بالکل چاہتا ہوں کہ آپ اسی پروگرام کے ذریعے بتا دیں کہ ان بس خواتین بالکل، کو جن کو میں مسائل ہیں وہ تمام ان کہاں ہیں۔ خواتینوں کو یہ کہوں گی کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارا جو کمپلین سیل ہے وہ میرے آفس سندھ اسمبلی کے بالکل سامنے بیرک 91 میں ہے، وہاں پہ آپ آ جائیں۔ ہمارے کمپلین سیل جو ہے نا 24 آورس ہے، اگر آپ وہاں نہیں آ سکتے کسی وجہ سے 1094 پر آپ کال کریں، ہم خود آپ کے پاس پہنچیں گے۔ ہمارے پاس سیف ہاؤس ہے کراچی میں، ہمارے پاس پناہ کے ساتھ ہم اپنا شیلٹر ہوم چلا رہے ہیں، اور باقی تمام ڈویژن میں ہمارے دارالعلومان موجود ہے، اور وہاں پہ بہت سارے انمینٹس ایسے ہیں جن کو جانوں کا خطرہ ہے، وہ ہمارے پاس ہیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہمارے پاس رہ رہی ہیں۔ ہم ان کے بچوں کی ایجوکیشن، ان کے لیے اسکل پروگرام، ان کو ہم آنر بھی سکھا رہے ہیں تاکہ وہ ہمارے پاس رہ رہی ہیں تو ایسے ماحول میں رہیں جیسے وہ اپنے گھر میں رہ رہی ہیں۔ اچھا شائنہ علی صاحبہ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ اب تک کتنے کیسز اس طرح کے آپ کے علم میں آئے ہیں اور رپورٹ ہوئے ہیں؟ کوئی فیکٹس اینڈ فیگرز شیئر کر سکتی ہیں کہ جی سندھ کے اندر کم سے کم اتنے واقعات رواں سال جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں؟ دیکھیں اب میں آپ کو ابھی جو بالکل جو فیگر ہے وہ تو میں ابھی آپ کو فائل نکال کے تھوڑی دیر میں بتا سکتی ہوں، لیکن ایسا ہے کہ ابھی بھی چند دن پہلے یہی کراچی سے ہمیں ایک کال آئی کہ میری جان کو خطرہ ہے، ہم نے اس خاتون کے پاس ہم پہنچے ہیں، اس کو ریسکیو کیا ہے، وہ ہمارے پاس سیف ہاؤس میں ہے، اور کل پرسوں وہ پناہ شفٹ ہو جائے گی۔ کس طرح کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں؟ چلیں یہ بتا دیں شائنہ علی صاحبہ کہ کس اور طرح کے دیکھیں واقعات جو ہیں وہ آ رہے ہیں؟ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے گھروں سے نکل کے اپنی پسند کی شادیاں کی۔ آپ کو پتہ ہے پسند کی شادی کرنے کے بعد بھی ان کو جانوں کا خطرہ ہوتا ہے، جی
ایسی بھی خواتین ہمارے پاس دارالعلومان کے اندر موجود ہیں، اور کچھ ایسی بھی کیسز ہیں جس میں خواتین کے 3 بچیاں ہیں، اب شوہر کہتے ہیں کہ اس نے لڑکا پیدا نہیں کیا ہے، اور ان لاز بھی اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. تو اس طرح کی بھی خواتین جو ہے وہ ہمارے پاس ہیں. زیادہ اور تر میں یہ ایک سمجھ پا رہا ہوں خاتون کہ جی ایک شادی شدہ جو ایک پسند کی ایسا بھی شادیاں کیس کرتے ہیں. ہمارے پاس ہے کہ ایک بچی پنجاب سے کسی کے کہنے پہ سندھ پہنچی ہے. جب وہ سندھ پہنچی تو ریلوے اسٹیشن پہ وہ ہمیں ملی ہے. ہمارے وہاں AD آفیسز ہیں، ان کو اطلاع ہوئی، وہ لوگ گئے، انہوں نے پوچھا تو کہا کہ میں یہاں سے اس طرح سے آئی ہوں. جب ان کے گھر والوں سے رابطہ کیا تو گھر والوں نے کہا کہ ہم اس کو ڈھونڈ رہے ہیں. تو ہم نے کہا کہ یہ ہمارے پاس سکر میں ہے، آپ آئیں، ہم سے رابطہ کریں، اگر آپ شیور ہیں، انشورٹی دیں گے، اس کی زندگی کو آپ کوئی خطرہ نہیں ہے آپ سے، تو ہم آپ کو بائی کورٹ کے تھرو ہم ہینڈ اوور کر دیں گے. وہ بچی بھی ہمارے پاس. اس طرح کے مختلف کیسز ہیں. میں چاہوں گی آپ کسی دن میرے پاس آئیں اور اس پہ ایک بہت بڑا پروگرام ہم کریں گے. ہم بتائیں گے آپ کو کہ اب تک ہم نے کتنی خواتینوں کو محفوظ کیا ہے. وہ ہمارے پاس، ہمارے شیلٹر ہوم میں، ہمارے دارالعلومان میں، ہمارے سیف ہاؤس میں، وہ ہمارے پاس سیفلی ہمارے پاس ہے، اور 24 آور سیکیورٹی بھی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہمارے پاس انتظامات موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ جی اویئرنیس بالکل. کے لیے جو ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ جی کوششیں جو ہیں وہ جاری رکھیں گے. کوئی ایسی چیز آپ بتا سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں نا، ایک پالیسی بنائی گئی تھی کہ جی تھانوں کے اندر وومن تھانے بنائے گئے، اور اس کے اندر بھی آپ سمجھتی ہیں کہ جو وہاں پر تھانے بنائے گئے ہیں ادھر بہت اچھا کام ہو رہا ہے، یا فوری جو انصاف کا جو پہلی سیڑھی ہے وہ مل پا رہی ہے؟ آپ کا کیا تجزیہ ہے اس کے اوپر؟ آپ کا کیا اس کے اوپر آبزرویشن ہے کہ جناب جو تھانے ہم نے بیسکلی پہلی سیڑھی ہوتی ہے نا، ایک عام آدمی متاثرہ ہم تھانے جاتا ہے یا وومن تھانے جاتا ہے، تو ان کے اندر جو ہے وہ کس طرح چیزوں کو کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی اس طرح کی خاتون جاتی ہیں، اس تھانے میں پہنچتی ہیں، تو وہ پولیس والے بھی ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ کا سیف ہاؤس کہاں پر ہے، کس لوکیشن پہ ہے، تاکہ ہم اس کو وہاں پہ سیفلی لے کے آ جائیں. یہ ہمارے پاس ہیں، یہ یہاں پہ رہنا نہیں چاہ رہی ہیں، وہ وہاں پہ. دیکھیں، ہمیں جس کیس کا پہلے پتہ چلتا ہے، سب سے پہلے پولیس کا اور WDD کا یہ کام ہے کہ اس خاتون کو کس طرح سے بچایا جائے. دیکھیں، کوئی بھی انسان آپ کے پاس چل کے آتا ہے، آپ کی سب سے پہلے کوشش یہی ہوتی ہے، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے وہ میڈیا ہو، ہم سب کا ایک کام ہوتا ہے کہ کسی طرح اس انسانی جان کو بچایا جائے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہین لیکن علی صاحبہ، آپ ایسے نے موقف افسوسناک دیا. بہت شکریہ. ایک افسوسناک، ایک دردناک واقعہ رپورٹ ہوا، اور وجوہات تاحال سامنے اس طرح نہیں آ سکی ہیں. پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، اور کہنا ہے کہ جناب ہم جلد اس کے جو محرکات ہیں وہ بھی آپ تک پہنچا دیں گے. یہ پہلا واقعہ میں پھر کہہ رہا ہوں نہیں ہے، اور بہت تکلیف دہ مناظر کا جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے اس طرح کی جب چیزیں آتی ہیں، کہ مطلب 3 زندگیوں کے اوپر، اور وہ بھی اتنی تکلیف دہ کہ چھریوں سے آپ گلا، مطلب جانوروں کو کٹتے ہوئے دیکھیں قربانی کے، تو دل جو ہے وہ دکھتا ہے اور تکلیف سی ہوتی ہے. تو سوچے انسان چیخ رہا ہوگا، وہ چلا رہا ہوگا، ایک مطلب بہت پینفل چیز ہے. اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے، صوبائی وزیر ہیں، کہہ رہی ہیں کہ ہم ایکشن لیں گے، امید کرتے ہیں کہ چیزوں کو بہتری کی طرف لے جایا جائے. ناظرین، وقت ہوا ایک بریک پہ جا رہے ہیں، مگر ساتھ جڑے رہیے گا. سندھ میں اس وقت کیا اوورال سچویشن ہے، سیلاب کی، اس پر بات کریں گے.